अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को साबिक बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद से राबता करने का मशवरा देते हुए कहा है कि बेहतर होगा शहबाज शरीफ शेख हसीना को फोन करके रास्ता पूछ लें। बांग्लादेश की सूरत हाल निशाने इबरत है। अगर किसी सियासी पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। आज वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई खुद का मवाजना शेख मुजीब से करते रहे। एक मुजस्समा गिरने से बानी पीटीआई ने ईमान बदल लिया। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। पाकिस्तान में बांग्लादेश की सियासी और माशी सूरत हाल की मिसालें देने का चलन आज का नहीं, बड़ा पुराना है। मगर बुनियादी सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश का तकाबुल पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ किया भी जा सकता है? कोई शक नहीं कि बंगाल में सियासी और तहजीबी शऊर की तारीख बड़ी पुरानी है। मशरक़ी पाकिस्तान के तौर पर भी बंगाल ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मगर यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान से अलहदगी के बाद भी बांग्लादेश में तसलसल के साथ जमहूरी निज़ाम चल नहीं पाया। आज जो लोग शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के गिरने को बड़ा वाक़या समझ रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि बांग्लादेश के क़याम के सिर्फ 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फौज के धड़े ने शेख मुजीब और उनके खानदान को कत्ल कर दिया था। जबकि उसी साल बांग्लादेश में मजीद 2 फौजी बगावतें भी हुई, जिनके नतीजे में नवंबर 1975 में जनरल जियाउर रहमान ने इख्तिदार संभाल लिया। 1981 में जनरल जियाउर रहमान को भी कत्ल कर दिया गया था। ये कार्रवाई फौजी अफसरान के ग्रुप ने ही की। 1982 में जनरल इरशाद ने मार्शल लॉ लगाकर इख्तिदार संभाला और बाद में सदर बन गए। 2007 में आर्मी चीफ ने फिर बगावत की और 2 साल अबूरी हुकूमत बनाई, जिसे बांग्लादेशी मॉडल भी कहा गया। इसके बाद 2009 में शेख हसीना इख्तिदार में आई। शेख हसीना ने 15 साल ऐसी हुकूमत की कि ताहाल कोई भी मुल्क उनको पनाह देने का हतमी फैसला नहीं कर पा रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी 10-11 साल तक फौजी हुक्मरान रहे, मगर उस दौरान जमहूरियत के लिए तहरीकें भी चलती रहीं। MRD और वकला तहरीक इसकी 2 बड़ी मिसालें हैं। जबकि हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में आज तक किसी सिविल या फौजी हुक्मरान को 15 साल तक हुक्मरानी का मौका नहीं मिल पाया। इन हालात में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ तकाबुल करना इल्मी एतबार से दुरुस्त रवैया है या नहीं, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। आप सभी के लिए सवाल। पाकिस्तानी सियासत हुकूमत में हो या अपोजिशन में बांग्लादेश में मुमासलत तलाश करती है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का तकाबुल बनता है? शहजाद चौधरी साहब, ये हमारे सियासतदान हुकूमत में हो तो किसी और तरह देखते हैं, बांग्लादेश को अपोजिशन में हो तो कुछ और तलाश करते हैं। वहां पर कोई मुमासलत है, तकाबुल है इन दोनों का? इसका जवाब इस सवाल में है कि क्या बांग्लादेश और चीन में मुमासलत है, क्या बांग्लादेश और फिलिपाइन में मुमासलत है, क्या बांग्लादेश और तुर्की में मुमासलत है, ईरान के साथ कोई मुमासलत है, रूस के साथ रूसी इनकलाब जब हुआ था या फ्रांसीसी इनकलाब उसमें मुमासलत है। तो समझ ही आती है कि मुमासलत का ताल्लुक इससे नहीं है कि सियासी तौर पर क्या मुमासलत है। मुमासलत का ताल्लुक इससे है कि अवामी रद्द-ए-अमल की जो मुमासलत है वो हुआ करती है। अवामी रद्द-ए-अमल डिसाइड करता है कि होना क्या है, वरना फिलिपाइन कहाँ और कहाँ बांग्लादेश और कहाँ कोई और मुल्क। अवामी रद्द-ए-अमल इसका ये नतीजा लेके आता है जो कि इस किस्म की टर्मोइल या कियोस के अंदर आता है। दुआ ये करनी चाहिए कि ऐसा कभी भी ना हो, कभी होना ही नहीं चाहिए। हर वो इनकलाब जिसका हमने नाम लिया या जिसका नाम लिया जा सकता है तारीखी तौर पर या रिसेंट जो हमारी पिछली तारीख है दुनिया की, उसके अंदर वो हमेशा ऐसा ही होता है कि कभी हमेशा गैर मुस्तहकम होता है। लगता है कि अभी इसने सेटल होना है। जो रूस का इनकलाब था आज नहीं है, जो माओ ज़ेतुंग का चीन था वो आज का चीन नहीं है, वो 1979 का देंग ज़ियाओपिंग का चीन नहीं था। तो हर दौर मुख्तलिफ होता है क्योंकि अवामी उमंगों के मुताबिक हर निज़ाम को ढलना होता है। हर निज़ाम की जो कामयाबी है उसका अवामी उमंगों के साथ मिलना, उसके इजहार का तरीका बनना लाजिम होता है। वही निज़ाम हमेशा देरपा होता है वो जो कि अवामी उमंगों के साथ साथ चलता रहे, और अब किसी निज़ाम का देरपा होना उसकी कामयाबी होती है। तो ये जब हम कहते हैं कि इनकलाब आएगा तो दुआ करनी चाहिए कि इनकलाब ना आए, क्योंकि ये एक लंबा दौर भी हो सकता है और एक ऐसा दौर भी हो सकता है, अगर बहुत लंबा नहीं है तो गैर मुस्तहकम जरूर होता है, टर्मोइल लेके आता है, क्यास लेके आता है। इसीलिए बीच में इदारे जो होते हैं, जो आईनी इदारे बनाए जाते हैं, आइन का जहां बार बार जिक्र किया जाता है उसके इदारे बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद हुकूमतें जो कायम होती हैं, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी निज़ाम को उस तरीके से ट्वीक किया जाए, उसको इस तरीके से बेहतर किया जाए कि अवामी उमंगों के साथ साथ चल सके।
تو اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے. یہ رد عمل جو ہوتا ہے یہ بھوک ننگ افلاس، انصاف کا نہ ہونا، اپنے حقوق کا نہ ملنا، ایکول اپرچونٹی نہ ہونا، اس کی وجہ سے اس قسم کے رد عمل آتے ہیں. تو اگر اس میں سے سبق لینا ہے تو ضرور سبق لیجئے. عوامی جو آئینی ادارے ہیں ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ایسی فضا قائم کریں اپنے فیصلوں سے، اپنے پالیسی سے جو کہ عوامی منگوں کے مطابق چل رہے ہوں. تب اس قسم کا استحکام آتا ہے، تب اس کے بعد قومیں آگے بڑھتی ہیں. تو ہمارے سیاستدان کیا تلاش کرتے ہیں بنگلہ دیش کی سیاست میں سر میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اور دکھتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور دکھتا ہے. یہ پارلیمنٹیرینز کو وہاں کیا دکھتا ہے؟ وہاں پہ تو ان کو تو مفادات دکھتے ہیں نا، مفادات دکھتے ہیں. وہ صرف ہر کوئی اپنے دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہے. عوام کی بات کون کرتا ہے؟ اس میں سے جتنی میں نے باتیں کی اس میں بتائیے ہماری کسی بھی سائیڈ پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، کس کا دھیان ہے ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ڈرنا چاہیے عوامی رد عمل سے. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں انتشار ہوگا تو افراتفری ہوگی تو نقصان بے انتہا ہوگا، شاید ہم پٹری پہ دوبارہ کبھی چڑھ نہ سکیں. صحیح ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بنگلہ دیش سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سبق نہیں لینا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے. سبق وہ لیں جو کہ آپ کے ملک کی بقا اور آپ کے نظام کی جو اس کی دیرپا ہونا ہے اس کے لیے اس کی مدد کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، نہ کہ یہ. تو اس لیے ہمارے پاس جو نظام ہے اس کو بہتر طور پہ چلائیے تاکہ عوامی رد عمل کو اس طریقے سے آپ اس کو کم کر سکیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں. کبھی آپریشن یاد رکھیے، سپریشن جہاں ہوگی، جہاں دباؤ ڈالا جائے گا، جبر کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہاں پہ آپریشن کیا اظہار آئے گا، آپریشن آئے گا. جہاں آپریشن آئے گا وہاں پر رد عمل آئے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال، یہ تمام سمجھ رہے ہیں نا لوگ جو سن رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. تو عمل جانا ہو، صرف باتیں ہوں تو بدقسمتی سے پھر ایسے ہی نتائج آیا کرتے ہیں. افتخار صاحب، شیخ مجیب الرحمان کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے، خود بنگلہ دیش میں اس سیاسی کردار پر سیاسی جماعتوں کا ایک موقف موجود نہیں ہے. عوامی لیگ کو رکھ کر ایک طرف رکھیں، اگر بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کی رائے بھی اس پر مختلف ہے. اس کے باوجود پاکستانی سیاست میں اس کردار کی مثالیں دی کیوں جاتی ہیں؟ عمران خان ہی نہیں، نواز شریف بھی پاناما کے بعد شیخ مجیب کی حب الوطنی ان کو یاد آنا شروع ہو جاتی تھی، پھر عمران خان کو یاد آنا شروع ہوئی، اور آج کی جو حکمران ہے وہ غداری کو یاد کرتے. کیوں وہ کردار اتنا زیادہ اپیلنگ ہے یہاں پر؟ کیا تقابل ہے؟ بے مقصد بات ہے، بے مقصد سیاست کرتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں. شہزاد صاحب نے جو ریزننگ بتائی ہے، یہ جو دونوں حضرات کا آپ نے نام لیا، کیا ان دونوں نے کوئی ایک ریزن بتائی؟ دیکھیں بات سنیں، معاملہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے کوٹا سسٹم سے. کوٹا سسٹم ایک ہے کہ رضاکار جو کہلاتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے فوج پاکستان کی وہاں پہ مدد کی اپنے مخالفین کے خلاف، وہ رضاکار کہلائے. ان کا ایک کوٹا تھا، کوٹا ختم ہو گیا، عدالت نے کوٹا بحال کر دیا، بحث کوٹے سے شروع ہوئی. اور چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ طاقت ہوتے ہیں، وہ اپنے سیاسی نظریات سے اختلاف رکھنے کے باوجود کچھ ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ماضی میں پاکستان میں 1969-70 میں ہم نے دیکھا، پھر 77 میں دیکھا. یہ ہوا اور جھگڑے ہوئے، 200 سے زیادہ کیجولیٹیز ہوئی. نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان کے سیاستدان کیوں اپنے آپ کو مجیب الرحمان کی طرح گولیوں سے مروانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مثال کیوں دیتے ہیں کہ بھاگ کے جوتے چھوڑ کے ننگے پاؤں بھاگ کے کسی کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں جانے کی. یہاں سے کوئی بھاگا نہیں آج تک، جو بھی تحریکیں چلی. مگر آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ حسینہ واجد واقعے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھیں، میں آپ نام لیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کو میں کہوں گا کہ ان کو پاکستان کی فیڈریشن کی سیاست کا کوئی علم ہی نہیں ہے. پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، بنگلہ دیش ایک فیڈرل اسٹیٹ نہیں تھی. پاکستان کے فیڈرل اسٹیٹس کے ہونے کی وجہ سے اس کے مشکلات اور معاملات ڈفرنٹ ہیں. آپ دیکھیں اسی کوٹا سسٹم کے اوپر کیا آپ نے اس نوعیت کا کوئی ہنگامہ سندھ میں ہوتے دیکھا؟ ہوا چھوٹے سطح پہ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
یہاں سے کوئی ننگے پاؤں نہیں بھاگے گا. اور فرض کریں اگر ننگے پاؤں کو بھاگتا بھی ہے مارچ اگلے سال میں، جو یہ کہانی بنا رہے ہیں کہ نومبر سے تاریخ شروع ہوگی غربت کے خاتمے کے حوالے سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور مارچ میں ختم ہوگی، تو پھر کیا ان کو پتہ نہیں کہ مارچ میں پھر کون آئے گا اور وہاں پہ کون آیا ہے؟ اور وہاں پہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہوگی ہے، وہ جو ان کے آپس کے بامی کلیش ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہیں. صحیح. وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا یہ کوئی ایگزامپل ہے؟ ایگزامپل تو یہ ہو سکتی تھی کہ جو کوٹا سسٹم وہاں پہ کیا گیا اس کے نتائج میں جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں بڑا خوش ہوں کہ 9 مئی کے واقعات ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر طاقت کا وہ استعمال نہیں ہوا. صحیح. اور بہت اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. ورنہ یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کوئی تقابل نہ مماثلت آپ کو نظر آتی ہے، مگر ہمارے میرے نزدیک آج کی صورتحال میں while we are talking today کوئی ایسا کمپیریزن، دیکھیں وہ ترقی کر رہے تھے، وہ ہم سے بہتر جا رہے تھے، ان کی اقتصادیات ہم سے بہتر جا رہی تھی، ہم یہ سارے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے ان کی اقتصادیات کی. ٹھیک ہے، مگر کھوکھلی نظر آئی جب آپ عوام اقتصادیات کھوکھلی نظر نہیں آئی. سسٹم میں ایک ایسا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جن کے خلاف وہ رکاوٹ ڈالنی تھی وہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اتھارٹی کو. جب اتھارٹی کو چیلنج کیا طاقت کا استعمال ہوا اور طاقت کے استعمال کے نتیجے میں پھر اس ریاست کو بچانے کے لیے وہ لوگ آگئے جنہوں نے خاکی یونیفارم پہنی ہے. زیغم صاحب، پاکستان میں بار بار بنگلہ دیشی ماڈل، پھر ان کی معاشی ترقی کے حوالے، یا نگران حکومتوں کا نظام، یا ناکام ہائیبرڈ نظام، یہاں بہت سی مثالیں، حوالے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس سب کے باوجود وہاں سے شیخ حسینہ کو ایسی نفرت کا سامنا کرنا پڑا کہ ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا. پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. کیا اب بھی پاکستان میں بنگلہ دیش کے سیاسی و معاشی حوالوں کی مثال یا تقابل کی گنجائش ہے؟ نہ صرف گنجائش ہے بلکہ موسٹ اپروپریٹ، سب سے اہم اگر کوئی حوالہ ہے پاکستان پر بات کرنے کا تو وہ بنگلہ دیش ہے. دیکھیں ہر ملک کو اس کے اپنے سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کمپیریزنز ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں. بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا مسلمان ملک ہے جس سے 1000 سال کے تہذیبی رشتے ہیں. ہماری تاریخ اکٹھی ہے مسلم ساؤتھ ایشیا کی. صرف 55 سال پہلے پاکستان سے وہ الگ ہوا ہے، اور جب الگ ہوا پاکستان جیسے حالات، پاکستان سے برے حالات، پوسٹ کالونیل سٹیٹ، ہنری کسنجر نے کہا کہ یہ ملک ایک باسکٹ کیس ہے. اتنا سا ملک ہے چھوٹا سا اور اتنی آبادی، کوئی وسائل نہیں سوائے سمندر کے جہاں سے مچھلی نکلتی ہے، اور اس باسکٹ کیس نے ایشین ٹائیگر اپنے آپ کو بنا کے دکھا دیا. کس طرح کی ترقی کی آپ دیکھیے، دنیا مثالیں دیتی ہے. ہم کیوں اس طرح کی ترقی نہیں کر سکے؟ جو شائننگ سٹار تھا 1960 کا وہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ بنگلہ دیش 15 سال سے 6 سے 8% کی گروتھ پہ چل رہا ہے، اور پاکستان مشکل 3 سے 4% کی گروتھ، آدھی گروتھ، اور وہ بھی بوم اور بسٹ اکانومی. آخر معیشت کا موازنہ کیوں نہیں بنتا؟ پاکستان کپاس اگاتا ہے اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنگلہ دیش ہے. کپاس والا ٹیکسٹائل کیوں ایکسپورٹ نہیں کرتا؟ کیوں کمپیرزن نہیں بنتا؟ ہم کیوں دھاگا بنا بنا کے ڈمپ کرتے ہیں؟ اس پوری اکانومی پہ سوال ہے نا کہ کس طرح کی ہم نے کرونی کیپٹلسٹ اکانومی بنائی ہے. آج ایک بنگلہ دیشی پاکستانی سے 8 سال زیادہ زندہ رہتا ہے، وہاں کا بچہ کم مرتا ہے، وہاں کی آبادی پاکستان سے آدھی رفتار پہ بڑھ رہی ہے، معیشت دگنی تگنی ہے اور آبادی آدھی ہے، تقریباً سٹیبل ہے. آخر کوئی بات ہے نا؟ تقابل تو نہ ہوا کوئی بھی. دوسرا جی تقابل ہی تقابل ہے نا جی. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جیسے حالات، ایک جیسی سٹارٹ، ایک جیسی پولیٹیکل سر، کیا ثقافتی، لسانی، جغرافیائی طور پر بھی ہم بہت مختلف نہیں؟ وہ 2200 کلومیٹر دور ہم سے، کیا حالات و واقعات بھی مختلف نہیں دونوں خطوں کے؟ جی مختلف بھی ہیں، ملتے بھی ہیں. مجھے ایک کمپیریزن اور کرنے دیجیے، پھر میں پولیٹیکل بات کر لیتا ہوں. میں معیشت کی بات کر رہا تھا.
آخر ٹیکسٹائل اکانومی ہے نا وہاں کی, پاکستان بھی کاٹن سے ہی سارا کچھ کماتا ہے نا, پاکستان کی بھی تو ٹیکسٹائل اکانومی ہے نا, پاکستان کے وسائل کئی گنا زیادہ ہے نا, تو میرے خیال میں تو اکانومی کا بھی بنتا ہے. اور ایک اور بات, میں کچھ 6 بار بنگلہ دیش گیا ہوں, یقین کیجئے مجھے بنگلہ دیشی پاکستان سے بہت بہتر مسلمان لگے. ہم جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں, مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں, وہی مولوی ہیں, وہی مسلمان ہیں, انتہائی اسپرچل لوگ ہیں. صحیح. آخر بنگلہ دیشی کیوں وکھرے ٹائپ کے مسلمان نہیں ہیں؟ کمپیرزن کیوں نہیں بنتا؟ بنگلہ دیش میں مسلمان کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہا؟ وہاں مسجدوں سے کافر کافر کے نعرے کیوں نہیں لگتے؟ وہاں توہین مذہب پہ لوگوں کو زندہ کیوں نہیں جلایا جاتا؟ مجھے بتائیے وہاں کے اور یہاں کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں کی ریاست نے مذہب کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کیا؟ کتنا بڑا کمپیرزن ہے. اور دیکھیں سب سے بڑا کمپیرزن پالیٹکس پہ بنتا ہے. پوسٹ کالونیل سٹیٹ انگریزوں سے آزاد ہوئی, ایک جیسے پولیٹیکل سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ وہ چیز ہے جہاں پہ بنگلہ دیش کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. ویسے ہی ڈکٹیٹرشپ, ویسے ہی ہائبرڈ سسٹم, اور سب سے اہم بات سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا شوق اور جنون. بھٹو, مجیب, نواز, عمران اور پھر محترمہ حسینہ واجد, ایک پارٹی, سنیا ہومن گلیاں, وہی خواہش, بار بار بربادی. دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی. سب سے اہم مثال ہے, اگر باہر جانے کا دروازہ نہیں رکھو گے تو پھر یہ ہوگا. اور پاکستان میں کئی بار ہوا ہے, جب بھی ڈکٹیٹر گیا ہے پیچھے تباہیاں چھوڑ کر گیا. میرے خیال میں بہت بڑا لیسن ہے پاکستان کے پالیٹیشنز کے لیے بھی اور پاکستان کی اشرافیہ کے لیے بھی کہ یہ سٹیم وال ملک کو مت بناؤ. درست ہے. دروازے کھول کے رکھو, کھڑکیاں کھول کے رکھو. ٹھیک ہے. حماد صاحب, گزشتہ روز سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی جانب سے جیسے کامنٹس آئے, اسی لیے سوال رکھا کہ پاکستانی سیاستدان وہاں مماثلت تلاش کرتے ہیں, ایک کا ہیرو اور دوسرے کے لیے زیرو ہوتا ہے. آخر کیوں تلاش کرتے ہیں, اور کیا مثال ممکن ہے آج اتنے سال بعد بھی کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہیرو آج میرے لیے زیرو اور میرا زیرو آپ کے لیے ہیرو؟ مثال دیکھیے, آپ موازنہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں, یعنی بطور اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس اور سسٹمز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال تھی, کیوں ہوا یہ. ایک حکومت جو چل رہی تھی وہ, اور آپ جیسے دوست گنوا بھی رہے ہیں کہ اس قدر معاشی ترقی, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, پاورٹی ایلیویشن ہو رہی ہے اور پاپولیشن کنٹرول ہو رہی ہے اور سب اچھے اشاریہ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو پھر یہ دوست جو کمپیریزنس کر رہے ہیں یہ سارے ویلڈ ہیں. پر سر میرا ایک سوال ہے, آپ کو معذرت سے ٹوکنے کے لیے, میں سوال یہ اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہماری داخلی سیاست میں بڑے لیڈرز اس کو استعمال کرتے ہیں نعرے اور الزام کے لیے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں پر صرف نہیں ہوتا ہے. خطے کے ملک جو ہیں وہ جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس طرح کی, کوئی پولیٹیکل اپ ہیول ہوتا ہے تو اس پر بات کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ ہم بھی اینرکی کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اور مودی صاحب جس طرح آٹوکریٹک رول کر رہے ہیں تو اس ملک میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سب لوگ اپنی سیاسی ایک تو پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں نا, پولیٹیکل لوگ تو اپنے آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو سنجیدہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں, فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ ہوا, کس نہج پر گئے معاملات. تو اسی حوالے سے میں اس میں, دوستوں نے ساری باتیں لگ بھگ کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 نکات بس میں آپ کو تیزی سے گنواتا ہوں. یہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا بنگلہ دیش میں, یہ بات ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہائیبرڈ نظام کی ایک شکل تھی جہاں پر مسنگز پرسنز بڑھتے جا رہے تھے, جہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی تھیں, یہ سب چیزیں وہاں پر ہو رہی تھیں, اور فراڈیولنٹ الیکشنز ہو رہے تھے, ایک کے بعد ایک ہو رہا تھا. تو یہ ہائیبرڈ نظام حکومت سب مل کے وہ کر رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اب آخر میں فورسز نے کہہ دیا کہ ہم نہیں گولی چلائیں گے اور ہم نہیں کریں گے. تو ہائیبرڈ نظام تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے, بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب عوامی غیظ کا سامنا ہو تو کوئی چہرہ موجود ہو, دستیاب ہو, جیسے گالی پڑ رہی ہو, جیسے جوتا پڑ رہا ہو. تو یہ ہم نے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ایک زاویے سے تو بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے. دوسری بات, آپ نے پورے بنگلہ دیش میں جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ وہاں پر آئینی پوزیشن کیا تھی. جب ایسا کرائسس پیدا ہو جائے تو آئین کیا کہتا ہے, کیا ہونا چاہیے تھا, کون سا فورم تھا جہاں جا کر اس مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. اس لیے نہیں کچھ کہہ رہا کیونکہ آئین کی بے حرمتی کی گئی ہے اس ملک میں. آئین میں تو لکھا ہوا تھا کہ یہاں رول آف لا ہوگا.
आइन में तो तमाम फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए थे, ह्यूमन राइट्स लिखे हुए थे, लेकिन आपने मुसलसल उनकी पामाली की, आइन को कमज़ोर किया, और फिर जब वक्त आया तो आइन आपकी मदद को नहीं आया। पार्लियामेंट तोड़ दी जाए, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि वो कोट कर रहे हैं उस साथ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन से वो बाहर हो गए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी जान ही नहीं थी। आपने खुद ही उसे इतने कचोके पहुंचाए, इतना उसको कमज़ोर किया कि जब वक्त आया तो गन निकल आई। यानी आइन में रास्ता नहीं था, आइन में तो रास्ता था, लेकिन आपका आइन की जो पामाली थी और जो मुसलसल आपने अब्यूज़ किया उसको, उसके नतीजे में ये नताइज निकले। अब इसमें एक एलिमेंट में सिर्फ आखिरी बात कर दूं, यूथ बल्ज, ये जो हम जिसका जिक्र करते हैं ना पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश में भी है, और बांग्लादेश में हमसे कम है। ये स्टूडेंट लीडर्स जो आप देख रहे हैं और जो सारी तहरीक मुनज़्ज़म हुई और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये सारे नौजवान लोग हैं। और हमारे यहाँ पर वो लोग 66% के लगभग हैं, 30 साल से कम। वहाँ 65% हैं 35 साल से कम। जी, तो हमारे यहाँ पर मवाज़ने बनते हैं और कंपैरिजन्स बनते हैं। हमें इस सारे मामले को गौर से देखना चाहिए और सबक, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और चाहिए। ये यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हुकूमती वुज़रा तक महंगाई का इतराफ़ कर रहे हैं, क्या कोई हल भी है हुकूमत के पास? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी सारिफीन के माली चैलेंजेस में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमायां तौर पर इजाफा हुआ है। शहरियों को लाहक मालियाती चैलेंजेस गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% बढ़ गए हैं। पल्स कंसल्टेंट की ताज़ा तहकीक के मुताबिक 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मई 2023 में यह तादाद 60% थी। इन 74% अफराद में से 60% अफराद ने अशिया खुरोनोश की जरूरतों में कमी करके अपने अखराजात पूरे किए। 40% ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए रकम उधार पर ली, जबकि 10% ऐसे भी हैं जिन्होंने अखराजात कम करने और रकम उधार लेने के साथ साथ इजाफी जुज़वी नौकरियां भी की। वो अफराद जिन्होंने अपने अखराजात कम किए, उनमें से 56% अफराद का यह कहना था कि वो जरूरी अखराजात में कमी के बावजूद कोई रकम नहीं बचा पाए। यह तहकीक पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में नए माली साल के पहले माह में महंगाई की शरह में 2.1% इजाफा हुआ। अदादो शुमार के मुताबिक जुलाई में खुराक सालाना बुनियाद पर महंगी हुई, कपड़े और जूते 18% तक महंगे हुए, जबकि बिजली, पानी, गैस के चार्जेस में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल की निस्बत सेहत की सहूलियात 19% से जायद महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 12%, जबकि तफरीही सहूलतों में 10% इजाफा हुआ। यूं गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में एक आम पाकिस्तानी शहरी की खुराक से लेकर कपड़ों और जूतों तक, सेहत से लेकर तालीम तक और यूटिलिटी बिल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा हो चुका है। अखराजात कई गुना बढ़ गए। टैक्सेस में भी होशरुबा इजाफा हुआ, जिससे आमदन मजीद कम हो गई। हुकूमत को कमान संभाले 5 माह हो चुके, मगर अवाम की माशी हालत बेहतर की बजाय मजीद खराब होती जा रही है, जिसका एतराफ खुद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमती वुज़रा और पार्टी रहनुमा भी कर रहे हैं। इसी पर पैनल के लिए सवाल। 74% पाकिस्तानी मौजूदा आमदन में अखराजात पूरे करने से कासिर। सर्वे रिपोर्ट। नवाज शरीफ से लेकर वुज़रा तक महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं। क्या एतराफ़ से मईशत बेहतर और सियासत गैर मकबूल होने से बच सकती है? ज़ैगम साहब, कैसे बच सकती है? आप देखिए, जो एक साल गुजरा है, कयामत का साल, जिसमें आपकी 2.5% आबादी बढ़ी है और 2.4% मईशत बढ़ी है, तो पाकिस्तान जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। और 26% महंगाई बढ़ी है, यानी जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, एक माशी बहरान है, मईशत बेहतर नहीं हो रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही, और उसके ऊपर यह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। नौजवान नस्ल है, हर साल मिलियंस नए लोग हैं जो रोजगार के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। 1 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितने इस वक्त बुजुर्ग होंगे, लाखों, जो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शुगर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते। सही। कितने लोग सेहत को अफोर्ड ना करने की वजह से मर गए होंगे। उन बच्चों का तसव्वुर कीजिए जिनके वालिदैन फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया गया होगा। आप जरा यूनिवर्सिटी से किसी से पूछिए, मेरा यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रहता है, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट है जहां एक बच्चे ने भी अप्लाई ही नहीं किया, दाखिले का फॉर्म ही नहीं भरा।
پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں. صحیح. یہ اعلیٰ تعلیم کا آپ کا حشر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے ملک کس طرف کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کیا دھرا ہے پاکستان کی اس الیٹسٹ اکانومی کا اور اس الیٹ کا اور ان کی گریڈ کا اور ان کی غلط پالیسیوں کا اور اس ہرس کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ٹھیک زیغم صاحب. افتخار صاحب، بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 30%، قومی اسمبلی کا بجٹ 46%، سینٹ کا بجٹ 56%، صدارتی آفس کا بجٹ 62%، اراکین پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ. اب اعتراف کرنے سے اور اس کھلی ڈکیتی سے کیا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ عوام کے غصے میں اضافہ کر رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن عوام کا غصہ نہیں اس لیول پہ آیا نا جس عوام لیول پہ بنگلہ دیش میں آ گیا. یہ حیران کن بات ہے کہ اتنی خرابیاں ہیں ہمارے میں، ہمارے نظام میں. لوگ فارم نہیں لے کے جا رہے یونیورسٹیوں میں داخلے کے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ سوچنے کی بات ہے ہم سب دانشوروں کے لیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. کیا یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، اغوا نہیں ہوتے؟ کیا ان اغوا کے خلاف مظاہرے نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پہ انسانی حقوق کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا یہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ تو جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے بشمول جو آپ نے بھی مجھے اتنی دکھ بھری داستان سنائی ہے، تو پھر بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں نا. یہ جو لوگ آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اتنا ڈیٹا ہمیں پیش کرتے ہیں، اتنی چیزیں ہمارے آگے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی تو کبھی اینالائز کریں کہ ہوا کیا ہے. ان کا اعتماد یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنی ریاست کے ڈھانچے میں ہے. ٹھیک. اور جس وقت وہ اس ریاست کے ڈھانچے میں ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر آپ کو سڑکوں پہ وہ مظاہرے نظر آئیں گے جو آپ نے ڈھاکہ میں بھی نہیں دیکھے، راجشاہی میں بھی نہیں دیکھے، چٹاگانگ میں بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم آگے جا رہے ہیں بہتری کی طرف. ٹھیک. میں اپنی تمام تر غربت اور لاچاری کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں پچھلے 2 مہینے میں تو تھوڑا سا ایک قدم میرا آگے گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ لوگ جو سازشی ہیں اور جو نہیں چاہتے یہ قدم آگے بڑھیں، ہاں ان کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں، درست ہو گیا جی. اور فیکٹس بھی اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. ایک بریک واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، نواز شریف صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی کا، یعنی کہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے. علاج کیا ہے؟ حکیمی نسخے ہیں، ہومیوپیتھک طریقہ ہے، یا پھر کیمو تھراپی کی طرف جایا جائے گا؟ علاج پتہ ہے کسی کو؟ میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر ہم نے بنگلہ دیش کے انجام سے بچنا ہے تو ہمیں معیشت کو اور روزگار، ان 2 چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو، اور معیشت بہت کمزور ہونے سے روزگار کے مواقع بالکل کم سے کم تر ہوتے گئے. یہ 2 چیزیں وہ ٹریگر ثابت ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ، جو کہ پاکستان کو اس طرح کے انجام کی طرف لے جائیں جہاں پر بنگلہ دیش پہنچا ہے. نیت اور خلوص، یہ 2 چیزیں اگر ہماری ڈیسیجن میکنگ میں، ہماری لیڈرشپ کے اندر نیت اور خلوص، یہ 2 چیزیں آ جائیں تو پھر بڑی حد تک ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرپشن اور قرض پہ بہت بات کرتا تھا کہ کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر قرض کا جو بوجھ ہے وہ ابھی بھی آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن بھی ہے. لیکن ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں جو کہ ہماری معیشت کو اور ہمارے نظام کو بالکل ہی ترم برم کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک ہے 10 روپے کی یونٹ بجلی جو ہے، جب آپ 70 روپے پہ بیچیں گے، 10 روپے یونٹ جو پیدا ہو رہی ہے اس کو 70 پہ بیچو گے اور لوگوں کو پرووائڈ کرو گے تو وہ ایک ایسا محرک بن سکتی ہے جو کہ اس قسم کے انجام تک لے جا سکتا ہے. اور دوسری بات، جہاں پر مہنگائی آپ کے ملک میں آپ کہتے ہو کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ 12% ہے، 26% تو فوڈ انفلیشن ہوئی جس کا ذکر کیا، لیکن اوور آل اگر 12 سے 13% ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بینکوں کا جو ریٹ ہے وہ 19.5% پہ بیٹھا ہے. یہ 2 قدم کریں سب سے پہلے. اگر ہم جیسے جس سے کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کی بات سننی ہے تو ان 2 چیزوں کو دیکھ لیں. بجلی کی دیکھیں کیا نظام، ورنہ وہ آپ کو نہیں لے ڈوبے گا، اور دوسرا بینکوں کے ریٹ کو کم کرو.
اس سے بھلائی کا راستہ نکلے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک اور ہو گیا. ایک ایسا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جو آپ کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے. حماد صاحب, ہر طرح کے ماہرین حکومت کے پاس ہوں گے, حکومت بننے سے پہلے پتہ ہوتا ہے حالات کیا ہیں, کیا حکومت کے پاس حل موجود ہے؟ اعتماد برقرار رہے عوام کا؟ اچھا دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے یہ حکومت. میں نے پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت ایک ایسی دیکھی ہے جو کہ مسلسل مہنگائی کا ذکر کرتی ہے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کا میم بھی نہیں بولتے منہ سے, حکومت خود نہیں بولتی, یہ تو عوام بولتے ہیں کہ بھئی آپ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے اس کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی مسئلہ نمبر 1 مہنگائی ہے, یہ ایشو ہے, اس پر ہمارا احتساب کیا جائے. یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. اچھا, اب اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی کہ آج 200 روپے کا ٹماٹر مل رہا تھا, آج 200 روپے کا پیاز مل رہا تھا, آج 300 روپے کا گھیا کدو مل رہا تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ایک میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بائی دا ہارن اس کو پکڑ کے, یہ کیا کہتے ہیں جی, محاورہ ہے وہ, کہ اس کو بائی دا ہارنز پکڑیں اس بل کو, تو وہ حکومت کر رہی ہے. میں صرف ایک فکرہ بولتا جاؤں. انہوں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ ان کا ریاست پر اعتماد باقی ہے. اعتماد جو ہے وہ ہم سب اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, اپنی اگلی نسل کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس اعتماد میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کمی آ رہی ہے. سڑکوں پہ لوگ جب آتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزڈ طور پر سوسائٹی میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں, کوئی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ مہر ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہی ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی, اسٹوڈنٹ یونینز پہ بھی, ٹریڈ یونینز پر بھی. لہٰذا آرگنائز طریقے پر لوگوں کو احتجاج کرنے کا قرینہ ہی نہیں آ سکا اس ملک میں. اور کیسے آتا کہ جو فیول فراہم کرتی ہے چیز وہی موجود نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہیں پر ختم کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.